बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 2-3 दिन से सोशल मीडिया पे और मीडिया पे एक खबर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि एक डिलीवरी बॉय था रईस जिसका नाम था, उसको आमना और उसका शोहर फरहान ने बेदर्दी से कत्ल करके उसकी बॉडी को आग लगा दी। नाज़रीन, ये खबर इतनी तेज़ी से फैली कि इसके ऊपर सैकड़ों के हिसाब से वीडियोस बन चुकी हैं। वैसे तो ये जो वाक़या है ये इंतहाई दर्दनाक है, नहीं होना चाहिए था। यकीन माने कि वो जब आदमी वीडियोस देखता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन इसके ऊपर सैकड़ों जो वीडियो बनाई गई हैं उसकी एक एक जो हकीकत है आवाम तक लाने की कोशिश की गई। तो मुझे क्यों ज़रूरत पड़ी इसके ऊपर वीडियो बनाने की कि कुछ मेरे इस तरह के वाक़यात से बहुत क्लोज कह लें या ज़ाती तौर पे कुछ एक्सपीरियंस है जो ये मैं चाहता हूँ कि वो आप लोगों के सामने शेयर करूँ, क्योंकि ये जो वाक़या हुआ है ये वाक़या नहीं होना चाहिए था बल्कि हो गया। और इस वाक़ये की 2 चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी जो आवाम को उसका फ़ायदा पहुँचेगा। नाज़रीन, सबसे पहले तो जब ये खबर आई कि भाई ये फरहान की बीवी को तंग करता था रईस और उसने गैरत के नाम पे उसको कत्ल कर दिया, फिर इसमें यूट्यूबर घुस गए, मीडिया वाले घुस गए, तह तक पहुंचने की कोशिश की कि क्या वो बीवी मुलव्वस थी या नहीं थी, वो भी कसूरवार है या नहीं है, या कातिल सिर्फ मियाँ बीवी हैं या कोई और भी कातिल है, पर कब जरिए तरह तरह की वीडियो। लेकिन जब पहली ये खबर आई तो 90% आदमी यही समझता था कि भाई उसकी बीवी लाजमी मुलव्वस होगी, उसकी बीवी के बगैर, उसकी रजामंदी के बगैर कोई किसी को तंग नहीं कर सकता है इतना ज़्यादा देर। और हकीकत भी वही निकली कि उसकी बीवी भी उसमें मुलव्वस थी। अब पूरा सच सामने आ गया कि उसकी बीवी बराबर की शरीक थी। तो फिर उसके हस्बैंड ने क्या किया कि वो बीवी को क्यों छोड़ दिया और सिर्फ उसको क्यों कत्ल किया, इसके ऊपर पूरी गेम चल रही है। तो मेरा ख्याल है लोगों की ख्वाहिश है कि वो अपनी बीवी को भी मार दें। बहरकल नाज़रीन, मेरी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये जो वाक़या हुआ है, इस वाक़ये से आम पाकिस्तानी जो वीडियो मेरी देख रहे हैं, जो उनकी वीडियो देखी, उससे उनको क्या सबक मिला, उनको क्या करना चाहिए। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं अपने ज़ाती पर्सनल जो मेरे वाक़यात हैं वो भी आप लोगों के सामने रखूँगा कि जो लोग ऐसा काम करते हैं, तो एक मशहूर कहावत है कि बुरे काम का नतीजा ही बुरा होता है, लेकिन ये हकीकत है कि एक औरत मर्द की कमज़ोरी है। और मैं यकीन से कह सकता हूँ 99% अच्छा मर्द वो है जिसको मौका नहीं मिलता है। जिसको भी मौका मिलता है अगर वो ज़्यादा ना करे तो वो फ़ोन की हद तक, गपशप की हद तक, चलो यार गपशप लगाते हैं, दिल खुश करते हैं, टाइम पास करते हैं, तो फिर वो टाइम पास करते करते, हालांकि उनका इरादा नहीं होता है, लेकिन टाइम पास करते करते वो ज़्यादा क्लोज चल जाते हैं। ये हकीकत है, कोई इससे मेरी बात से इत्तफाक करे या ना करे, हर आदमी की अपनी मर्जी है। लेकिन मैं जो आप लोगों के सामने पैगाम आपको देना चाहता हूँ, फिर बाद में मैं इस वीडियो में 2 अच्छी चीज़ थी वो बाद में आपको बताऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के सामने रखूँ कि नाज़रीन, जो शख्स मेरी ये वीडियो सुन रहा है, अगर वो मर्द है, अगर वो ऐसे काम से बचना चाहता है, जब उसका इरादा नहीं है, कोई लड़की उसको तंग करती है, कोई औरत उसको तंग करती है और वो ऐसा काम नहीं करना चाहता है, तो इंतहाई आसान तरीका, एक यानी कि आजमाया हुआ तरीका मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। लेकिन अगर जो ख्वातीन मेरी वीडियो देख रही हैं, नौजवान लड़कियां अगर कोई देख रही हैं, उनको अगर कोई मर्द, कोई नौजवान लड़का उनको परेशान करता है, तंग करता है, तो उनके लिए भी मैं एक आसान सा यानी कि आजमाया हुआ तरीका मैं आप लोगों के सामने बताऊंगा, तो वो इंशाल्लाह दोबारा इस गलत काम में नहीं जाएंगे। लेकिन अगर फिर भी कोई जाना चाहता है तो फिर अंजाम ऐसा ही होगा। ये उम्मीद रखनी चाहिए कि आप पकड़े भी जा सकते हैं, आप कत्ल भी हो सकते हैं, आप बदनाम भी हो सकते हैं, आप जेल भी जा सकते हैं। अगर इन सब चीज़ों से आप बच जाएं तो आप मुसलमान हैं, तो आप गुनाह तो कर ही रहे हैं, उसका तो हिसाब आपको देना ही पड़ेगा।
لیکن اگر آپ واقعہ سیریس ہیں کہ یار ہم ایسی چیزوں سے کیسے بچیں، آج کل فونوں کا دور ہے، واٹس ایپ کا دور ہے، لوگ بہت جلدی ٹریپ ہو جاتے ہیں، تو ناظرین میں شارٹ میں آپ لوگوں کے سامنے سب سے پہلے میں اپنا واقعہ سناتا ہوں۔ میں دبئی میں تھا تو مجھے واٹس ایپ پہ ایک میسج آیا ایک لڑکی کا، وہ مجھے میسج کرتی ہے، وائس میسج کرتی ہے کہ پلیز کال می، یعنی کہ اس نے اردو میں کہا کہ آپ مجھ سے بات کرو، آپ کون ہیں۔ میں نے وہ وائس میسج سنا تو میں نے تربدر کر دیا۔ پھر دوسری بار اس نے پھر میسج کیا، پھر میں نیچے لکھا کہ آپ کون ہیں۔ ابھی مجھے یہ کنفرم نہیں تھا کہ یار کیا وہ لڑکی ہے یا کوئی لڑکا ہے، لڑکی کی آواز میں بات کر رہا ہے، نمبر پاکستان کا تھا، میں دبئی میں تھا۔ تو میں نے اس کو میسج رپلائی کیا کہ جی آپ کون۔ پھر اس نے وائس میسج کیا کہ آپ وائس میسج کریں، میرے مجھ سے بات کریں، لیکن میں نے پھر اس کو کہا ہے کہ آپ کون ہیں، کس سے بات کرنا چاہتی ہیں، آپ اپنی شناخت کرائیں، پھر میں آپ سے بات کروں گا۔ لیکن وہ مسلسل مجھے وائس میسج کر رہی تھی کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں، پلیز آپ مجھ سے بات کریں، لیکن میں اس سے بات نہیں کرتا تھا، میں کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، میرا ارادہ ہی نہیں تھا۔ تو میں نے کیا کیا کہ میں نے سب سے پہلے میں سوچا کہ یار میں یہ کنفرم کروں کہ یہ کیا واقعہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے، یا پاکستان میں کس علاقے میں رہنے والا ہے، کس سے تعلق ہے۔ یہ سب کچھ معلوم کرنے کے لیے میں نے وہ نمبر، میرا ایک قریبی رشتہ دار ہے ایک ادارے میں، تو میں نے اس کا نمبر اس کو میسج کیا کہ یار اس کی ڈیٹیل مجھے چاہیے۔ تو اس نے بس چند منٹ بعد مجھے ڈیٹیل نکال کے دے دی، تو پوری اس کی ڈیٹیل میرے سامنے آ گئی۔ تو پھر میں نے ایک ان نون نمبر سے، یعنی ایک نیٹ کے نمبر سے اس کے نمبر پہ کال کی، تاکہ اس کو معلوم نہ پڑے کہ دبئی میں کس نمبر سے مجھے کال ہو رہی ہے۔ وہ پاکستان میں 00 یا 000 یا ایسے یعنی کہ ان نون نمبر یعنی کہ شو ہوتے ہیں۔ تو میں نے جب اس سے بات کی تو بات واقعہ وہ لڑکی تھی، کیونکہ اچانک میں نے کال کی تھی تو وہ لڑکی تھی، یہ کنفرم ہو گیا۔ پھر میں نے اس کو میسج کیا، جو ڈیٹیل میرے پاس تھی میں ایسا ایسا شیئر کرتا گیا، اس لڑکی کو معلوم ہو گیا کہ میری پوری ڈیٹیل اس کے پاس پہنچ چکی ہے۔ پھر میں نے اس کو کال کی کہ آپ کو میرا نمبر کس نے دیا۔ ناظرین یقین مانے کہ وہ صرف اللہ کے واسطے ہی ڈال رہی تھی کہ خدا را مجھے معاف کر دیں۔ میں نے ویسے نمبر ملایا، ان نون نمبر ملایا، مل گیا، لیکن وہ بہت ڈری ہوئی تھی، اتنی ڈری ہوئی تھی کہ اس نے وہ نمبر بند کیا، پھر بعد میں اس نے نمبر وہ آن بھی نہیں کیا۔ وہ اس لیے کہ جو ہی وہ نمبر میرے سے بات کر رہی تھی، میں نے وہ ڈر رہی تھی، اللہ کے واسطے ڈال رہی تھی، اس نے یعنی کہ وہ اپنا فون بند کیا، وہ نیٹ پہ میرے ساتھ یعنی کہ مسلسل باتیں کر رہی تھی۔ تو میں نے اس کو نیٹ کے اوپر میسج کیا کہ ڈرانے کے لیے کہ پلیز اگر آپ نے مجھے دوبارہ پریشان کرنے کی ضرورت کی تو میں آپ کے گھر تک بھی پہنچ سکتا ہوں۔ وہ جو میں نے اس کو میسج کیا تھا، اس کے بعد میں کم از کم 6 مہینے تک وہ میرا میسج وہاں پڑا رہا، اس نے نیٹ آن بھی نہیں کیا۔ یعنی کہ میں چیک کرتا تھا نا، وہ میرا میسج اس نے نیٹ آن بھی نہیں کیا، جب وہ نیٹ آن کرتی تو میسج اس کو جاتا۔ تو ناظرین اس سے میری جان چھوٹ گئی۔ ایک اور یہ تو ہو گئی لڑکی اگر آپ کو پریشان کر رہی ہے، لیکن ایک اگر لڑکے کسی کو پریشان کرتے ہیں تو وہ کوئی میرا ایک قریبی دوست جاننے پہچاننے والا ہے، وہ مجھے ایک دن بتا رہا تھا کہ یار کالج سے ایک لڑکی آ رہی تھی، لڑکی آتی تھی، میں اس سے دوستی لگانا چاہتا تھا، تعلق بنانا چاہتا تھا۔ تو میں اس کو یعنی کہ رستے میں کھڑا ہو جاتا تھا اور میں کیا کرتا تھا کہ میں نے ایک رکا لے کے، تو کچھ 100-200 میٹر کے فاصلے پہ تھوڑی اکیلی جگہ تھی، ایک گاؤں سے نکل کے وہ دوسرے ایک محلے میں جاتی تھی، تو میں رستے میں کھڑا ہو کے رکا اس کے آگے پھینک دیتا تھا، لیکن وہ رکے کی طرف دیکھتی نہیں تھی، رکا اٹھاتی بھی نہیں تھی۔ ایک بار پھینکا، پھر 2-3 دن بعد پھر پھینکا، پھر ہفتے بعد پھر پھینکا، پھر وہ کہتا ہے ایسا تقریباً 1 مہینے میں کوشش کرتا رہا کہ وہ رکا میرا اٹھا لے، لیکن اس نے میرا رکا نہیں اٹھایا۔ تو وہ کہتا ہے ایک دن موقع جان کر میں اس کے سامنے کھڑا ہو گیا، تو میں نے اس کو کہا ہے کہ بات سنو، آپ میرا رکا تو اٹھا لیں، آپ مجھے گالی نکال دیں، آپ کچھ بھی مجھے جواب دے دیں، لیکن یہ کیا ہے کہ آپ میرا وہ رکا اٹھاتی ہی نہیں ہے۔ ناظرین اتنا زبردست اس لڑکی نے اس کو جواب دیا، وہ کہتی ہے کہ میری بات سنو،
اگر میں چاہوں تو اپنے گھر میں بھی بتا سکتی ہوں، اگر میں چاہوں تو آپ کے گھر میں بھی بتا سکتی ہوں، میں آپ کو جانتی ہوں، اگر میں چاہوں تو چند قدم کے فاصلے پہ پولیس اسٹیشن ہے، میں وہاں جا کے بھی رپورٹ کر سکتی ہوں، چاہوں تو میں اپنے اسکول کالج میں بھی جا کے آپ کی کمپلین کر سکتی ہوں۔ لیکن دیکھو، میں عزت دار لڑکی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ میری عزت بھی محفوظ رہے اور آپ کی عزت بھی محفوظ رہے، اور میں اس طرح کی لڑکی نہیں ہوں۔ خدا را آپ مجھے دوبارہ پریشان نہ کرنا۔ یقین مانے ناظرین، وہ میرا دوست کہتا ہے کہ میں دوبارہ اس کو پریشان نہیں کیا۔ اب ناظرین، سیدھی سی بات ہے، ہم تو مذہبی لوگ ہیں، مذہبی طریقے سے بات کرتے ہیں، ہم کو تو یہ لبرل، یہ گھر میں آنا، دوستی وغیرہ، بازاروں میں گھومنا، اگر آپ ڈیلیوری بوائے کو گھر میں بلا کے اکیلے اس سے یعنی کہ وہ سامان بلاتی ہیں، آپ دروازہ کھولتے ہیں، آپ یوٹیوب میں جاؤ کتنا ہے، آپ کے بال کھلے ہیں، پھر آپ کہیں کہ جی کوئی مرد میری طرف دیکھے ہی نہ، ٹھیک ہے نا، کوئی اٹریکٹ بھی نہیں ہو، پردہ آپ لوگ نہیں کرتے ہو، جب ایسا خود آپ یعنی کہ انوائٹ کرتے ہو مردوں کو، ہماری بہت ساری جوان بہنیں، اللہ ہر آدمی کی عزت محفوظ رکھے، ہمارے گھر میں بھی ماں بہنیں ہیں، تو اس میں اگر میں زیادہ قصوروار اگر میں اس پوری سٹوری میں دیکھوں تو اس میں سب سے زیادہ قصوروار اگر میں ٹھہرا رہا ہوں تو وہ میں لڑکی کو ٹھہرا رہا ہوں، کیونکہ ہمارے اسلام میں تو اس کی اجازت ہی نہیں ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر اکیلے لڑکی اور لڑکا ہیں تو ان میں تیسرا شیطان ہے، اور وہ شیطان موقع میں ہوتا ہے، پھر آپ کہیں کہ ہم دوستی بھی لگائیں، ہم گھر میں بھی بلائیں، ہم سودا صرف بھی بلائیں، اور کوئی ہماری طرف دیکھے بھی نہیں، اور ایسے کوئی پاگل ہو جاتا ہے۔ میں ایز اے مرد، میں اپنے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ اگر جب تک کوئی لڑکی کوئی ویک پوائنٹ، کوئی سگنل نہیں دیتی ہے تو کوئی مرد مائی کا لال ہے ہی نہیں کہ وہ لڑکی کو پریشان کرے۔ لڑکی اگر ایک بار غصے سے اس کی طرف ایسے آنکھیں نکال دے تو اس کا پیشاب نکل جائے، لیکن یہ کہنا کہ جی بار بار وہ لڑکا تنگ کر رہا ہے، بار بار لڑکا تنگ، ہاں ہوں گے کوئی 1-2%۔ تو ناظرین، اس ویڈیو کا جو میں کہہ رہا ہوں کہ جو اچھی بات مجھے یہ لگی ہے، اچھی بات یہ ہے کہ ایک تو یہ ویڈیو میں دیکھی ہے کہ اس سے پہلے اکثر دیکھا گیا ہے کہ اس طرح کے واقعے ہوتے ہیں تو وہ ون سائیڈڈ رپورٹ ہوتے ہیں، جن کے ساتھ ظلم ہوتا ہے وہی یعنی کہ ون سائیڈڈ ہوتا ہے، جو دوسری سائیڈ والے واقعے بہت گھٹ یعنی کہ وہ پبلک ہوتے ہیں۔ ایک اس میں بالکل دونوں طرف سے برابر کی خبریں آ رہی ہیں کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، ایک دوسرا واقعہ تو غلط تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اس سے بہت سارے شکاری جو اس کاموں میں پھنسے ہوئے ہیں وہ بھی ڈر جائیں گے، جو ارادہ رکھتے ہیں، جو کوشش کر رہے ہیں، ٹرائیاں کر رہے ہیں، تو وہ بھی ڈر جائیں گے، کیونکہ ان کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، اور برے کام کا نتیجہ ہی برا ہے کہ آپ برا کام کر رہے ہیں تو آپ تو ہر حال میں ہی غلطی کر رہے ہیں، یا پکڑے جا سکتے ہیں، یا مارے جا سکتے ہیں، یا جیل میں جا سکتے ہیں، بے عزتی ہو سکتی ہے، بدنام ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ سب چیزوں سے اللہ کی ذات آپ کو بچا ہی دے تو روز قیامت کو آپ اس کو جواب دینا ہی پڑے گا۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو اکثر سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ